इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, और तेरे रब ने फैसला कर दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत नहीं। सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है और वही ज़ात इस बात का हक रखती है कि इंसान की पेशानी उसी के आगे झुके। वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालदैन के साथ हुस्न सलूक करना। हुकूक वालदैन की अहमियत का अंदाज़ा कुरान मजीद के इन लफ्ज़ों से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के फ़ौरन बाद मुत्तसिल जिस बात का तकाज़ा किया वो वालदैन के साथ हुस्न सलूक है। इस पर अहले इल्म ने बाकायदा गुफ्तगू की है और कहा कि इंसान के वजूद के दो सबब हैं, एक सबब हकीकी है और एक सबब ज़ाहिरी है। सबब हकीकी ज़ात बारी ताला है और सबब ज़ाहिरी वालदैन है। तो पहले जुज़ में सबब हकीकी के हक़ को बयान किया गया, तो दूसरे जुज़ में सबब ज़ाहिरी की तरफ तवज्जो दिलाई गई। माँ बाप किस कदर अहमियत के हामिल हैं। मेरे हुजूर तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा बैठे थे कि दूर से एक बूढ़ी खातून को अपनी तरफ आते देखा। आका करीम अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी तो मेरे हुजूर उठ खड़े हुए, मेरी माँ पुकारते हुए और दौड़ लगाते हुए उनके करीब पहुँचे। फिर कंधों से वो चादर उतार कर नीचे ज़मीन पर बिछा दी, जिसे मैं और आप कायनात का कीमती असासा समझते हैं। अपनी वालिदा को उस चादर के ऊपर बिठाया, कान लगाकर घंटों उनकी बातें सुनी, और जब वो बूढ़ी खातून खुद उठकर वापस जाने लगी तो किसी ने रावी से पूछ लिया, ये आने वाली खुशकिस्मत खातून कौन थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने कंधों की चादर उनके कदमों के नीचे बिछा दी। तो बताने वाले ने बताया कि तुम्हें नहीं पता, यही तो हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ाई वालिदा हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा। सगी माँ तो सगी माँ होती है, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो दूध पिलाने वाली माँ को भी इतनी इज्जतें अता की हैं। माँ बाप क्या होते हैं ये ज़माने को मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे कि एक नौजवान हाज़िर खिदमत होता है और आकर अर्ज़ करता है कि हुजूर जी मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ, यानी मैं ये चाहता हूँ कि मैं हाथ में तलवार पकड़कर दुश्मनाने खुदा और रसूल के ऊपर टूट पड़ूँ और इस राह में अपनी जान जैसी मताए अजीज़ पेश कर दूँ। किसी छोटे काम की इजाज़त नहीं, इतनी बड़ी काज, इतना बड़ा मिशन, इतना बड़ा काम कि जिसके बारे कहा गया कि शहीद के खून का कतरा अभी ज़मीन पर नहीं गिरता कि उसके माकबल गुनाहों को बख्श दिया जाता है। इतने बड़े काम की आने वाला साइल इजाज़त तलब करता है, लेकिन मेरे हुजूर क्या पूछते हैं, आहयुन वालिदा का, क्या आपके माँ बाप जिंदा हैं? काला नाम, जी हुजूर जिंदा हैं। काला फफीही मा फजाहिद, फरमाया जाओ उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद। माँ तड़प रही हो, बेटा जिहाद करे या तबलीग, अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलेगा जब तक साथ में माँ बाप राजी नहीं होंगे। ये बुनियादी दीन की वो तालीमात हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें इरशाद फरमाई। ये कोई ऐसी तहकीक तलब बात नहीं है कि जिसके लिए मैं कोई कज़िये सुगरे कुबरे में लाऊं और फिर नतीजा निकाल कर तहकीक तलब लहजे में पूछूं कि जनाब बताइए ये बात साबित होती है या कि नहीं। नहीं, बिल्कुल दो टोक वाज़े बुनियादी तालीमात हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। लेकिन आज माजरत के साथ हम जब मुआशरे की हालत देखते हैं तो हालात इंतहाई दर्दनाक हैं। ये मेरे मुआशरे की हालत है कि बूढ़ा बाप सुबह के वक़्त जवान बेटे की मिन्नत करते हुए कहता है कि बेटा आज दुकान पे रश ज़्यादा है, गाहकों की भी भीड़ है और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, तो बेटा तुम ज़रा दुकान पर वक़्त ज़्यादा देना। तो नौजवान आगे से क्या कहता है
کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا ہے۔ یہ دین کس نے سکھایا بھئی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات تھی۔ یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھیں تو جناب ان کا کاروبار نہیں چلتا۔ لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں، بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ میرے حضور کا دین کیا ہے؟ میرے حضور تو واضح ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا باپ راضی ہے میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ ماں باپ کو اس قدر اہمیت حاصل ہے، یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ گھر پہنچا تو جا کے شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی، تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے۔ لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کر مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے۔ علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کریں تو اسے زندگی میں 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ آج کی اس بابرکت نشست سے میں اور آپ یہ 3 باتیں بطور سبق اچھی طرح یاد کر لیں اور پھر ساری زندگی ان پر عمل پیرا ہو جائے۔ اور صرف آج کی اس نشست میں نہیں، میری آپ سے بڑی دردمندانہ درخواست ہوگی، جب کبھی دین کے نام پر سجی ہوئی کسی مجلس میں جائیں تو خوب اچھی طرح یہ دیکھ لیں کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، جانے کا مقصد و مدعا کیا ہے۔ ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ محافل تو بہت ہیں، جلسے اور خطابات تو بہت ہیں۔ بعض اوقات لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ جناب اتنے جلسوں کا، اتنے دروس کا کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ معاشرے میں برائی تو اسی طرح بڑھ رہی ہے، خیانت، کرپشن، جھوٹ، دھوکہ، فریب، بے حیائی، ہر چیز ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، تو ان جلسوں کا کیا فائدہ؟ ظاہری بات ہے لوگ تو بات کرتے ہیں تو اہل علم اس پر بات پر جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ایک سوال تو جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے معاشرے میں
تو میں ایک سادہ سی بات کہا کرتا ہوں, اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں اس کو ایک جملے میں کہنا چاہوں گا. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ذرا 2 لمحے کے لیے دیکھیے کہ جن محفلوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان محفلوں میں بچا کیا ہے؟ بکے ہوئے خطیب, بھانڈ قسم کے نقیب اور ڈانس کرتے نعت خواں ہم نے سٹیجوں پہ کھڑے کر دیے, اور پیچھے رہ گئی تھی عوام. تو وہ بینکوں سے نئے نوٹ نکال کر لے آئے اور انہوں نے کیمرے کے آگے کھڑے ہو کے کہا ذرا ایک سٹیٹس ہمارا بھی نکلنا چاہیے, انویسٹمنٹ تو ہم نے کی ہوئی ہے. تو اس طرح کے جناب 100 کیا 1 کروڑ جلسے بھی آپ کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش, کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند. بات وہی کہتا ہوں جسے سمجھتا ہوں حق, نے ابلائے مسجد ہوں نے تہذیب کا فرزند. میں آپ سر شام سے بیٹھے ہیں اور میں اور دیگر علماء اور دیگر لوگ بھی قیمتی وقت نکال کر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اگر ہم صرف اسی جلسے کے ساتھ ایک بار یہ عہد کر لیں, میرے استاذ مکرم تو ہمیں فرمانے لگے کہ یار بندہ اگر تقریر دھیان سے سن لینا تو شاید زندگی میں ایک تقریر بھی کافی ہوتی کہ جو سنے پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہو. ہمارے ہاں صرف سننے تک محدود رہ گئے ہم, اور سبحان اللہ کی داد کے ساتھ ہم اٹھ کے چلے گئے اور 1 انچ بھی ہم بدلنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو منتظمین محفل ہوتے ہیں جس دن محفل کروا رہے ہوتے ہیں اس دن بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کلف لگے کپڑے پہن کے کبھی ساؤنڈ والا, کبھی جو ہے وہ دیگوں والے کے پاس, کسی سٹیج والے کے پاس فلاں نہیں پہنچا, وہ یہ گھوم رہے ضرور ہوتے ہیں. اور اس کے لیے کتنی محفلوں کے لیے کتنی راتیں بیٹھ کے مینجمنٹ کی جاتی ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات کہ جس دن محفل کروائی ہے اس دن بھی ہم عشاء پڑھنے کے لیے تیار نہیں, اس دن بھی ہم فجر کے لیے مسجد میں آنے کے لیے آمادہ نہیں. اور تحریک بنے ہوئے ہمارے 30 سال ہو گئے ہیں, لوگ ہم سے بھی ٹائم مانگتے ہیں, ہم نے فلاں عالم کو بلایا, فلاں خطیب کو بلایا, بس یہ 2-3 نام رہ گئے ہیں, آپ بھی سفارش کیجئے. اچھی بات ہے, میں نفی نہیں کرتا, یہ خیر کا ہی کام ہے. لیکن میرا سادہ سا سوال ہے حضور والا, 30 سال ہو گئے ہمارا میلاد کا کوئی جلسہ قضا نہیں. پورے پاکستان کے خطیب ہم نے بلا کے, نقیب نعت خواں بھی ہم نے جو ہے مینج کیے, لیکن حالت یہ ہے ابھی 30 ممبر جو تنظیم کے تھے وہ بھی نمازی نہیں بن سکے. تو پھر سوچنا چاہیے, اقبال نے کہا تھا میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. اگر یہ دین کے نام کی سجی ہوئی ہماری مجالس ہیں تو مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہو. دیکھو ہم اتنا جہاں بھی آپ انویسٹ کرتے ہیں آپ سوچتے ہیں 10 بار. ویسے تو میں نے کسی درس میں کہا تھا, ویسے ہم اتنے دانا لوگ ہیں, اگر ہم 180 روپے 1 درجن کنو کے دے رہے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ ہے 12 کے 12 ٹھیک ہونے چاہیے, اور اگر ایک بھی اندر تھوڑا سا خراب ہے تو ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. 180 روپے ہم 1 درجن کنو خریدیں تو ہم اتنے عقل مند ہیں, فہم و فراست رکھتے ہیں کہ ہم پوری تسلی کرتے ہیں, ہماری ڈیمانڈ ہے کہ 12 کے 12 ٹھیک ہوں. لیکن 1.5 لاکھ کے ہم نے خطیب بلائے ہوں اور لاکھوں روپے ہم نے نام دین کے اکٹھے کر کے جلسہ ساری رات کروایا ہو, اور بھنڈ قسم کے نقیب اور ڈانس کرتے نعت خواں ہوں, تو معذرت کے ساتھ پھر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا, دین کا کام دین کے ساتھ ہونا چاہیے, اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. تھوڑا ہو جائے, نہ جلسہ بڑا ہو, نہ سریلے خطیب آئے, نہ ہمارے نعت خواں نامور ہوں, لیکن جو بلائے ہوں جب وہ گفتگو کر رہے ہوں, دلوں کی دھڑکنیں کہہ رہی ہوں پیغام گنبد خضرا کے مکین کا سنا رہا ہے. تو مجھے اور آپ کو اس پہ سوچنا ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ. مجھے تو میزبان کا نام بھی نہیں آتا, میرا ایک بڑا قریبی جو ہے وہ بڑے بھائی کا تعلق جس کی وساطت سے میں یہاں حاضر ہوا ہوں, اور میں آپ سے درد مندانہ لہجے میں منتظمین سے لے کے آخری شخص تک اور میری بائیں جانب بیٹھی بہنوں اور بیٹیوں تک میں کہوں گا, میری کوئی لمبی تقریر نہیں, صرف 3 باتیں 5 سے 15 منٹ میں نے پوری کر لی. 15 منٹ گزر گئے اور 15 منٹ میرے باقی ہیں. یہ 3 باتیں, کل صبح پوچھے بھی رات آپ نے جلسے میں کیا سنا, تو آپ کو پتا ہو یہ 3 باتوں کا رات ہم نے عہد کیا ہے, اور ان 3 باتوں پہ ہم نے زندگی گزارنی ہے. پہلی بات, ماں باپ فوت ہو جائیں, کثرت سے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کریں. زندہ ہو تب بھی, وفات پا جائیں تب بھی. ایک روایت میں ہے جو شخص روزانہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے, میرے حضور فرماتے ہیں اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی, اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا. اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کل کا ختم دلوائیں, چہلم کی تقریب رکھیں, سالانہ برسی کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کریں, یا آپ کسی موضوع پر لوگ جمع کر کے اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کروائیں, تو یقیناً یہ باعث برکت عمل ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں لوگوں کو جمع کرے
اور پھر اپنے ماں باپ کی بخشش و مغفرت کی دعائیں اتنے اہتمام سے کروائے. یہ باعث سے برکت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن اس مصروفیت میں تو کسی کو کیا بلانا. بعض اوقات انسان خود بھی بھول جاتا ہے کہ کیا آج میں نے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں بخشش کی تھی یا کہ نہیں کی تھی. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو علماء نے بڑی خوبصورت بات کہی. کہا کوشش کر کے، محنت کر کے آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں. یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک وہ بخشش و مغفرت کی دعا نہیں کر لیتا. نماز نماز نماز. آخری وصیت امت کے نام یہی تھی، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا. آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے. 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے. ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے. جس گھر میں کوئی شخص اٹھ کے صبح سجدہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں، وہ گھر قبرستان نہیں تو اور کیا ہے. ذرا 2 لمحے کے لیے ہم اپنی گھر کی صبح کا اداس منظرنامہ تو دیکھیں. کن کا گھر ہے جناب؟ 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی، 2 بیٹے ڈاکٹر ہے، 1 بیٹی وکیل ہے. کن کا گھر ہے جناب؟ یہ سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں. کن کا گھر ہے جناب؟ یہ تاجر مارکیٹ کے صدر ہوتے ہیں. کن کا گھر ہے جناب؟ یہ جو ہے وہ ہند سے لے کے سندھ تک ساری معلومات رکھتے ہیں. اتنے دانا، اتنے عقل مند ہیں کہ ان کو پتہ ہے رنگ روڈ کہاں سے گزرنا ہے، موٹر وے کہاں گزرنی ہے، اور آئندہ 10 سالوں میں حکومتوں کے پلانز کیا ہیں. ان کو ساری معلومات ہے. بڑے عقل مند ہیں، بڑے دانا ہیں، فہم و فراست رکھتے ہیں، فیکٹری والے ہیں، انڈسٹری والے ہیں، یہ ایکڑوں کے مالک ہوتے ہیں. ان کو سب کچھ پتا ہے. ان کو دنیا جہاں کی خبر ہے، لیکن خبر نہیں ہے تو ایک پیدا کرنے والے کی خبر نہیں. یہ خالق کو بھولے بیٹھے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے ہم بٹ برادری سے ہوتے ہیں، ہم گجر برادری سے ہوتے ہیں، ہم فلاں قبیلے سے ہوتے ہیں، ہم کشمیر سے ہجرت کر کے ہیں، ہماری 7 نسلیں ساتھ کھڑی ہیں، یہ ہمارا شجرہ، یہ فلاں کا نام ہے، یہ فلاں بن فلاں کا نام ہے. ان کو سارا پتہ ہے، لیکن ان کو نہیں پتا ایک خالق کی ہم مخلوق ہوتے ہیں، ایک رب کے ہم بندے ہوتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. قرآن نے کہا تھا ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. جو اللہ کو ہی بلا بیٹھے یار، تو وہ سمجھے ہم نے اللہ کو بلا دیا. تو پھر عذاب الہی کیا آیا؟ کہا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. وہ اپنی ذات سے بھی آشنا نہ رہے، ان کو اپنا ہی نہیں پتا. دیکھو ہر بندے کو یہ تو پتا ہو کہ میں کون ہوتا ہوں. میرا فلاں شہر ہے، میں رسول نگر کا ہوں، میں گجرانوالہ کا ہوں، میں لاہور کا ہوں، ہماری یہ برادری ہے، اتنی نسلیں ہیں، یہ ہمارا شجرہ ہے. ہم بچوں کو یاد کرواتے ہیں نا، ہمیں اپنی پیڑھیوں کو بھی پتا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں پتا ہوں، لیکن یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں مخلوق کس کی ہوں. میں ایک خالق کا بندہ ہوں، میں ایک رب رحمان کا بندہ ہوں، اور اس کا مجھ سے تقاضا ہے کہ تم نے نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنا ہے. لیکن افسوس پہ اس پر ہم آنے کے لیے آمادہ ہی نہیں. اللہ اکبر، کاش ہم اس پہ انگلی پکڑ کے اپنے بچوں کو مصلی پہ کھڑا کریں. یار ہو سکتا ہے ہمارے بچے بہت بڑا ختم نہ دلوا سکے، معاشی حالات ایسے ہوں، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اتنا زیادہ نہ ہو سکتا ہے ہمارے بچے سال کے بعد بھی آ کر ہماری قبر پر سلام نہ کر سکے. ان کو آنا چاہیے، اس کی برکت ہے، لیکن ہو جاتا ہے بیٹا بیرون ملک چلا گیا، 1 سال گزر گیا، 10 سال گزر گئے، کبھی ابائی گاؤں میں آئے نہیں. آنے کی برکت الگ ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں. اگر آپ نے بیٹے کو پنجگانہ نماز دی ہے، جیسے بیٹا بیرون ملک میں دفتر کی کرسی سے اٹھ کر وضو کر کے مصلی بچھائے گا اور ہاتھ باندھ کے کہے گا مالک رب العالمین تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے. کبھی رکوع میں، کبھی سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے کہ مولا اعلیٰ تو ہے، عرفہ تو ہے، افضل تو ہے. پھر گھٹنے بچھا کے بیٹھ گیا اور پلکیں جھکا کے عرض کرتا ہے مولا تیرے نبی پہ درود بھی ہو، تیرے رسول پہ سلام بھی ہو. اب اس کی رحمتیں برس رہی ہیں. میرے بندے، تو نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، مالک یوم الدین کہا، تو نے رکوع و سجود میں تسبیح و تحمید کے ساتھ ہمارے اعلیٰ و عرفہ و افضل ہونے کا اعلان و اقرار بھی کیا. تو نے ہمارے نبی پہ درود بھی پڑھا، تو نے ہمارے رسول پہ سلام بھی پڑھا. اب تو بھی تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو یہ ایک ہی عرضی پیش کرتا ہے مولا بس مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. مجھے بتاؤ اس دعا کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ وہ کام ہے. میں بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اہتمام کے ساتھ بچے کے اندر یہ شوق پیدا کرو. آج کسی سے کہا جائے، وہ کہتا ہے جی بس ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں.
बड़ी माकूल बात है, मैं ये उज़र कबूल करता हूँ यार, वाकई हमारा काम तो कहना है। अब बच्चे नमाज नहीं पढ़ते तो हम क्या करें, मैं इसको कबूल करता हूँ जी, हमारा काम कहना ही है। मेरा सादा सा सवाल है, एक दिन बेटा स्कूल नहीं गया, स्कूल वालों ने फोन किया और कहा कि आज आपका बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आया, तो उस वक्त हमने ये तो नहीं कहा था कि हमारा काम तो कहना ही होता है, हम कहते तो हैं, अब नहीं आता तो हम क्या करें। एक दिन बच्चा फैक्ट्री नहीं गया, फैक्ट्री वालों ने फोन किया और कहा जनाब हम एक दिन की तनख्वाह काटेंगे, तो उस वक्त तो हमने नहीं कहा था कि हमारा काम तो कहना ही होता है, अब नहीं जाता काम पे तो हम क्या करें। यार अपनी दुकान की बारी तो इतने फराख दिल हम नहीं हुए, हमने कहा 8 बजे दुकान खोलनी है, एक दिन लेट खुली, 2 दिन लेट खुली, 3 दिन लेट खुली, तो चौथे दिन घर में परिया बैठ की माहौल खराब हो गया, दादी अम्मा को बिठा लिया, बहनों को बिठा लिया, माँ को बिठा लिया, और आज हमारा लहजा बदला। तो हमने कहा साहबजादे से पूछ लीजिए, अगर तो ये दुकान वक्त पर खोल सकता है तो ठीक है, बसूरत दीगर ये अपनी कोई नौकरी तलाश कर ले, मैं अपनी दुकान 8 बजे खोलने का मिजाज रखता हूँ। हुजूर वाला अपनी दुकान की बारी क्यों नहीं कहा कि हमारा काम तो कहना ही होता है, 8 बजे खोलें या 9 बजे, हमने तो कहना ही है ना। मैंने ये देखा बाज़ का खानदान के अंदर फोन आता है, फौतगी की इतला मिलती है, तो बूढ़ा बाप बिस्तरे अलालत पे होता है, बच्चों को बिठा के कहता है बेटा एक ने जनाजे पे जाना है और एक ने बात में जाके चेहलम या कुल पे ताजियत करनी। तो बच्चे कहते हैं कि अब्बा जी हम तो जानते नहीं उनको, हम क्या बताएंगे हम कौन है, किसके भेजा क्या। तो बाप कहता है बेटा जाना फलां से मिलना, उसको कहना वो तुम्हारी घर वालों से मुलाकात करवाएंगे, और उनको कहना कि आना तो अब्बा जी ने था लेकिन बीमारी की वजह से वो नहीं आ सके, तो मैं उनका बेटा हाजिरी लगवाने आया हूं, आप ये जरा गौर कीजिएगा और ताजियत कबूल कीजिए। ये देखा आजकल शादी ब्याह का मौसम है, तो बाज़ औक़ात लोग 3-3 दिन तक बैरून शहर जाके शादी अटेंड करते हैं। बहनें शादी हाल से वापस आती हैं तो जल्दी जल्दी अपना सामान बांधती हैं, तो भाई बाज़ औक़ात कहते हैं कि अभी तो पराए लोग बाहर बैठे हैं और तुम घर वाले हो के जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे हो जाने की। तो बड़े आराम से कहती भाई मैंने 2 छुट्टियां पहले बच्चों की करवाई हैं, अभी सालाना पेपर हैं, तो मजीद तीसरी छुट्टी नहीं करवा सकती, मैं रातों रात पहुंचना, सुबह 7 बजे स्कूल भेजना बच्चों। मैंने देखा ये सालगिरह का केक काटना होता है ना, छोटा सा एक फंक्शन है हमारे घर का, तो हम उसमें भी पूछते हैं, चचा से भी पूछ लो, मामू से भी पूछ लो, कोई कहता है हमारे यहाँ जुमे की छुट्टी होती है हम तो जुमे को आएंगे, दूसरा कहता हम इतवार को आएंगे। तो हम कोई राह निकालते हैं कि दरमियानी रास्ता निकालो, आना सबको चाहिए। और हम देखते हैं लोग कारोबार छोड़ के शाम को जल्दी पहुंचते हैं, छोटा सा सेलिब्रेशन का केक काटना हमने, मुझे इस पर भी कोई इतराज नहीं। तुम शादी की खुशियों में भी शरीक हो जाओ, तुम मर्ग के गमों और दुखों में भी शरीक हो जाओ, मेरे रसूल की भी यही तालीमात हैं। तुम हर जगह पे पहुंचो, तुम्हारी हाजिरी वाकई लगनी चाहिए। लेकिन मेरा सादा सा सवाल है यार, स्कूल से लेके कॉलेज और कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से लेके फैक्ट्री और फैक्ट्री से लेके शादी ब्याह, शादी ब्याह से लेके कुल चेहलम 10वां अकीका वलीमा तक, हर जगह की हाजिरी की हमें फिक्र है। अगर फिक्र नहीं रही तो एक पैदा करने वाले की फिक्र नहीं रही। कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि मैं किसी का मखलूक होता हूं और मुझे किसी के हुजूर जमा होना है। साहिबो इस पे मेहनत करनी होगी और हमें अपने असलाफ का तरीका देखना होगा। यार कल मां ने जब बाबा फरीद के दिन नमाज के करीब आ गए तो पास बिठाया, चूंकि मां चाहती थी बेटा नमाजी बन जाए, तो कहा बेटा फरीद जो नमाज पढ़ता है ना रब उसको शक्कर भी देता है। चूंकि मां को नमाज पसंद थी और बेटे को शक्कर पसंद थी, तो मां ने दोनों को जोड़ दिया। और जैसे ही बेटे को वुजू करने भेजना तो चाह से मुसल्ला बिछाना कि मेरा फरीद आके खड़ा होगा, और चुपके से नीचे शक्कर की पुड़िया रख देनी। और जैसे बेटे ने आके नमाज पढ़नी तो मुसल्ला हटाना, बाद में शक्कर मिल जानी। बेटा खुश था कि अब शक्कर मां से मांगनी नहीं पड़ती, जब चाहिए हो उसके हुजूर सजदा करो वो खुद अता करता है। और मां खुश थी, मालिक तेरा शुक्र है मेरा फरीद वक्त से पहले नमाजी बन गया। एक दिन किसी काम से बाहर निकली तो वापस पलटने में ताखीर हो गई, तो दिल धड़कने लगा कि आज तो शक्कर नहीं रखी, और अगर आज ना मिली तो कहीं नमाज से दिल टूट ना जाए। तो मां दुआएं मांगती रही, मालिक तू जानता है मैं वक्त से पहले बस अपने बेटे को तेरी दहलीज का नमाजी बनाना चाहती थी, मेरी आज लाज रखना। जैसे ही घर वापस पलटी तो आते ही पहला सवाल किया, बेटा फरीद नमाज पढ़ ली थी? तो कहा हाँ मां नमाज तो पढ़ ली थी, लेकिन जब लेकिन कहा तो दिल धड़कने लगा कि बेटा कहेगा मां लेकिन आज तो शक्कर नहीं मिली, चूंकि आज रखी जो नहीं थी। तो कहा बेटा लेकिन
کہا ماں لیکن جو آج شکر کا لطف آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا، جو آج نماز کا لطف آیا وہ بھی پہلے کبھی نہیں آیا تھا، آج شکر بھی اور طرح کی تھی، آج سجدے کا ذوق بھی اور طرح کا تھا۔ یار کل کی ماں نے ایک شکر کے لالچ میں زمانے کو پتر فرید الدین گنجے شکر بنا کے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ آج کی ماں بھی تو کوشش کر سکتی ہے، آج کی ماں تو پڑھی لکھی ہے، آج کی ماں تو ڈگری ہولڈر ہے، آج کی ماں تو کمپیوٹر سائنسز جانتی ہے، جدید علوم سے راستہ ہے، آج کی ماں بھی تو محنت کر سکتی ہے۔ اور ایک اور بات بھی کہوں، آج بھی ماں جہاں محنت کر رہی ہے وہاں نتیجہ آ رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے انجینئرز، آپ ان کے انٹرویو سنیں، یہ جب بورڈ کا رزلٹ آتا ہے تو میڈیا والے انٹرویو کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آپ نے تاریخ کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، 30 سالوں میں اتنے نمبر نہیں آئے جتنے آپ نے حاصل کیا، آپ نے ضلع کو ٹاپ کیا، آپ نے ڈویژن کو ٹاپ کیا، تو آخر اس کی وجہ کیا بنی، کیا ذوق بنا؟ تو بچے مسکرا کے کہتے ہیں یہ میری ماں کی محنتوں، یہ میرے باپ کی شفقتوں کی بدولت ہے۔ ماں جہاں محنت کر رہی وہاں سے نتیجہ آ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ دیکھ فلاں کا بیٹا کہاں پہنچ گیا، وہ دیکھ فلاں کا پتر کہاں سیٹ ہو گیا۔ تو جب ہم نے دولت کو ہی اہمیت دی تو بچے جو ہے وہ اس طرف بڑھ گئے۔ اگر ہم دیکھتے وہ دیکھ فلاں کا پتر تہجد بھی پڑھتا ہے تو بیٹا تجھے بھی مصلی بچھانا چاہیے اور رب کی حضور جھکنا چاہیے۔ میں آپ سے صرف درد مندانہ لہجے میں یہ کہوں گا، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، سرے شام سے بیٹھے، صبح کی 5 نمازیں اگر رہتی ہیں تو یہ نہیں ہم اٹھے جا کے ہم نے لنگر کا پیکٹ پکڑا اور ہم جا کے سکون سے سو گئے اور مطمئن ہے کہ ہم بہت بڑا کام آج کر کے آئے ہیں۔ یاد رکھیے گا اگر فرض نمازیں رہتی تو منزل ابھی ادھوری، باقی پیچھے سفر باقی ہے۔ میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، ایک بار کوشش کر کے دیکھیں، ابھی جب اٹھ کر جائیں گے تو گھر جائیں، وضو کریں اور پھر دروازہ کمرے کا بند کر لیں اور مصلی بچھا لیں۔ پہلے فجر قضا کیجئے، پھر ظہر قضا کیجئے، پھر عصر قضا کیجئے، پھر مغرب قضا کیجئے۔ ابھی عشاء کا وقت ہے اور عشاء پڑھیے اور پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیے اور عرض کیجئے مالک دیکھ تیرا بندہ آج تیری دہلیز پہ واپس پلٹ کے آیا، تو اپنے بندے کو معاف نہیں کرے گا؟ وہ بڑا کریم ہے، وہ آنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ دنیا والے ہیں جو کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس کی بارگاہ میں ایسا کوئی ضابطہ نہیں۔ وہ تو کوئی پلٹ کے آئے، فرشتوں میں ناز کرتا ہے، دیکھو میرا بندہ میری دہلیز پہ آیا ہے نا۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ درویشوں کا ایک گروہ بیٹھا تھا، کسی بوڑھے کا وہاں سے گزر ہوا تو کہا کہ میری بھی توبہ کا کوئی رستہ، کوئی ذریعہ بن سکتا ہے؟ تو دیکھا تو کہا بابا ساری زندگی گناہوں میں گزار کے جب داڑھی سفید ہوگی، ہڈیاں کمزور ہوگی، کمر میں خم ہو گیا، اب آئے ہو، تم نے تو آنے میں بڑی دیر کر دی۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں تو وقت سے پہلے آ گیا۔ کہا بابا ایک تو ساری زندگی گناہوں میں گزاری، داڑھی سفید ہوگی، ہڈیاں کمزور ہوگی، کمر میں خم، ایک تو آئے لیٹ ہو اور زندگی گزار کے مرضی کی آئے، اور اب کہتے ہو میں وقت سے پہلے آ گیا ہوں۔ تو بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا حضرت سانس ٹوٹنے سے پہلے آ گیا ہوں، اس کی دہلیز پہ میں وقت سے پہلے آ گیا۔ سانس ٹوٹ گئی پھر تو کہ اٹھا کے لائے گا صاحب، پھر تو لیٹ ہو گئے۔ اور یہ کوئی محکمہ رخصت نہیں دیتا، کوئی فیکٹری، کوئی کمپنی، کوئی ادارہ یہ نہیں کہتا۔ یہ صبح کے وقت لوگوں کی دوڑ لگی ہوتی ہے اور کہتے جناب ادھر وہ حاضری والی ڈیوائس پڑی ہے، 10 منٹ کی چھوٹ ہے، 8:30 تک، 8:40 کے بعد لوگ لیٹ سمجھے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہمارا محکمہ 15 منٹ کی رخصت دیتا ہے، کوئی کہتا آدھے گھنٹے کی چھوٹ ہے، 9 بجے کے بعد ہم کنسیڈر نہیں کرتے آپ حاضری پہ ہیں۔ یار دنیا کے محکمے تو 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کی رخصت دیتے ہیں، وہ کتنا کریم ہے۔ کہتا ہے چلتی سانس کے ساتھ آ جا، آ کے رجوع کر لے، میں سارے گناہ بخش دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کوئی سچی توبہ کرے تو گناہوں کو نیکیوں میں پلٹ دوں گا۔ تم آؤ تو سے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ کتنے نوجوان ہیں دوستوں نے نیت کی ہوگی کہ یہ سوچا ہوگا ہم شب برات اگلی جمعرات ہے تو ہم جو ہے وہ توبہ کریں گے، پھر رمضان ہے، روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے۔ بڑی برکت کی بات ہے، بڑی اچھی نیت ہے یہ، میں اس کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن میں ایک سادہ سی دستک دینا چاہوں گا۔ یار یہ کس کو یقین ہے کہ اس کو رمضان دیکھنا نصیب ہوگا؟ اگر تو ہمیں یقین ہے تو ہم اس توبہ کو مؤخر کر لیں رمضان تک، لیکن ہمیں تو ایک لمحے کا یقین ہے۔ جب سردیوں کا موسم آتا ہے، یہ 3-4 سال قبل سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی کہ جب مری کے روڈ بلاک ہو گئے تو کتنے لوگوں کی لاشیں گاڑیوں میں سے نکالی گئیں، باپ بیٹے کے ساتھ بیٹھا، ماں بیٹی کے ساتھ بیٹھی، لیکن ایک دوسرے کو بچا نہ سکے اور موت کی آغوش میں چلے گئے۔ بعض اوقات انسان تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یار جب دم گھٹنے لگا، سانس ٹوٹنے لگا تو گاڑی کے دروازے کا ہینڈل کہیں دور تو نہیں تھا، بندہ دھکا دے کے باہر ہی آ جاتا ہے،
لیکن قرآن کا فیصلہ ہے جب اجل کا وقت آ جائے ایک سانس بھی ہم نہ مؤخر کریں گے نہ آگے بڑھنے دیں گے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. تو صاحب مختصر وقت, میں نے ابھی یہ بات شروع کی, دیکھتے دیکھتے میری گھڑی مجھے بتا رہی ہے کہ 30-35 منٹ بیت چکے ہیں. ساری زندگی اسی طرح گزر جائے گی, کسی کے 30 سال, کسی کے 40, کسی کے 50, کسی کے 60 گزر گئے. مجھے اور آپ کو آج فیصلہ کرنا ہے, اور اس فیصلے کا بہترین وقت یہی ہے کہ چلتی سانس کے ساتھ ہم اس کی دہلیز پہ آ جائیں. بعض اوقات ہوتا ہے کسی جلسے میں بیٹھ کے قرآن کی کوئی آیت, حدیث کا کوئی جز سن کے ذہن بنتا ہے یار واقعی باتیں تو ٹھیک ہے, حقیقت تو یہی ہے, پل بھر کا نہیں پتا. لیکن بعض اوقات جب صبح اٹھ کے بندہ دوبارہ دفتر جاتا ہے, ادارے میں جاتا ہے, بازار میں بیٹھتا ہے, کہتا ہے سب کچھ تو ٹھیک چل رہا ہے. تو وہ جو دستک دل پہ ہوئی ہے اس کو اللہ کی رحمت سمجھ کے سننے کی کوشش کیجئے. کتنے لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم کل سے نماز پڑھیں گے, آؤ جا کے دیکھیں قبرستانوں میں ان کی قبر کی رات آگے لیکن وہ کل نہیں آئی. تو قبل اس سے کہ وہ کل نہ آئے اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں, آج فیصلہ کیجئے, آج سانس چلتی کے ساتھ آ جائیں تو اس کی دہلیز پہ وقت سے پہلے آگے. تو سب سے بڑا قیمتی اثاثہ نماز پنجگانہ. دوسری بات علماء نے لکھی ماں باپ فوت ہو جائیں ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. اور تیسری بات لکھی کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی دنیا میں وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے, نیکی نسل در نسل آگے چلتی رہنی چاہیے. بس امی میں کل بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں, اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہم سب کو پنجگانہ سجدوں کا نور نصیب فرمائے. میں بس امی میں کل منتظمین سے لے کر شرکائے مجلس کے آخری شخص تک ایک ایک فرد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنے لوگوں کو جمع کر کے اس کار خیر میں مجھ ناچیز کو بھی شامل ہونے کا موقع نصیب فرمایا. انداز بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں تھا, کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب. حاضرین محترم قبلہ ڈاکٹر صاحب